जी व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। खादिम इन्फो टीवी में मैं आपका मेज़बान खादिम कलोड़ो। व्यूअर्स, आपको पता है कि मेरे साथ कोई ऐसी मेहमान शख्सियत होती है जो अपने अपने शोबे में, अपने अपने डिपार्टमेंट में जिसका कोई कंट्रीब्यूशन होता है। तो आज हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट मोहतरम मोहम्मद अली अबड़ो साहब मौजूद हैं और मोहम्मद अली अबड़ो साहब आपको वेलकम कहता हूँ। शुक्रिया। व्यूअर्स, आज हम बातें करेंगे मुल्क भर के हवाले से जो सिचुएशन है, जो सिक्योरिटी के मसाइल हैं और ख़ास तौर पे जो सिंध में और कराची में कराची पुलिस चीफ के ऑफिस पे दहशतगर्दों ने हमला किया और उसके बाद ये कोरंगी साइड पे पुलिस और डाकू में एक बहुत बड़ा मुकाबला हुआ जिसमें दो डाकू मारे गए और एक पुलिस वाला भी शहीद हो गया। और इसके अलावा तो इंटेलिजेंस इदारे होते हैं, उन्होंने ख़बरदार किया है गवर्नमेंट को कि मुख्तलिफ़ इदारों को थ्रेट्स हैं। तो इस हवाले से भी सिचुएशन की, शहर की जो सिचुएशन है वो मालूम करेंगे। और पीटीआई के तरफ से जो जेल भरो तहरीक चलाई जा रही है और उसके काउंटर अटैक में मुस्लिम लीग नून वाले जो हैं उन्होंने भी बड़ी जारहाना हिकमत अमली अख्तियार की हुई है। मरियम नवाज़ और दूसरे जो है वो फ्रंट लाइन पे प्ले कर रहे हैं। तो इन सब मौज़ूआत को और इन सिचुएशन को डिस्कस करने के लिए सबसे पहले मोहम्मद अली साहब, मैं आपसे ये मालूम करना चाह रहा हूँ कि ये जो कराची में दहशतगर्द का हमला हुआ और पुलिस के जवानों ने शहादत पाई, सिविलियन की शहादत हुई और वो भी जानम वासल हुए दहशतगर्द जो है, तो उसके बाद जो एक शहर के लोगों पे, कराची के लोगों पे और सिंध के लोगों पे और पाकिस्तान के लोगों पे दहशतगर्दी का कोई साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट हुआ है क्या? आप क्या किस तरह देख रहे हैं इस सब सिनेरियो को? देखिए खादिम साहब, पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा। जैसा कि आपने कहा कि कराची में जो रिसेंटली केपीओ ऑफिस पे जो हमला हुआ है और दहशतगर्दों ने हमला किया और 4-5-6 घंटे तकरीबन पूरे समझे कि मुल्क को जो है वो साइकोलॉजिकली तौर पे जो है उन्होंने हाईजेक करके रखा। चलो, पुलिस को कामयाबी मिली और 18 लोग उसमें पुलिस के और मुख्तलिफ लोग ज़ख्मी हुए, 2 जो है 3 शहीद हुए। उसके बाद जो है 3 दहशतगर्द जो है वो मारे गए। पहले इस वाक़े के फौरी बाद दूसरे या तीसरे दिन पे सीएम सिंध ने ये एतराफ़ किया था कि हमारे जो इंटेलिजेंस इदारे हैं, मतलब जो पुलिस के इंटेलिजेंस इदारे हैं, वो कमज़ोर हैं। हमें जो है वो ठीक तरह से इंटेलिजेंस प्रोवाइड नहीं की जा रही कि कोई हमला होना है, क्या होना है, उसको ठीक तरह से जो है नहीं देखा जा रहा। ये सीएम का एतराफ़ है। दूसरी तरफ जो है वो स्पेशल ब्रांच से 2-3 दिन से एक मुख्तलिफ रिपोर्ट्स जारी हुई हैं, जिसमें सिंध सेक्रेटेरिएट के हवाले से चीफ सेक्रेटरी सिंध के पास रिपोर्ट जमा कराई गई कि सिंध सेक्रेटेरिएट को जो है वो प्रॉब्लम दरपेश आ सकते हैं और उसकी मेन वजूहात जो हैं, चले दहशतगर्दों को रोकने के लिए खास करके जो हमारे सिक्योरिटी एहलकार जो मामूर होते हैं सिक्योरिटी के लिए, उनके पास जो सिक्योरिटी आलात होते हैं, सिक्योरिटी आलात जो है वो तकरीबन ख़राब है। अब जो खुदा न खास कोई ऐसा मामला हो जाए तो उसको किस तरह रोका जाएगा? पहले तो गवर्नमेंट को ये देखना चाहिए कि जो सिक्योरिटी आलात ख़राब हैं फौरी तौर पे वो चेंज होने चाहिए और उनको ठीक कराना चाहिए, ताकि जो एहलकार मौजूद हैं, जो सिक्योरिटी गार्ड्स मौजूद हैं, पुलिस मौजूद है या दूसरे इदारे काम कर रहे हैं, उनको कम से कम जो सिक्योरिटी आलात है वो तो आप सही देने थे। तो उस तरफ इशारा कर रहे हैं। वो चीफ सेक्रेटरी को जो एक रिपोर्ट अभी पब्लिश भी हुई है उस तरफ है कि सिंध सेक्रेटेरिएट और दूसरे जो हसास इदारे हैं और इम्पॉर्टेंट इदारे हैं, उनका जो सीसीटीवी कैमराज हैं वो ख़राब है और उनका जो सिक्योरिटी का अमला जितना डिप्लॉयमेंट होनी चाहिए वो नहीं है और अनसिक्योर है। इसी वजह से पूरे शहर में जो है ना इदारों की तरफ की सिक्योरिटी भी बढ़ाई गई है ताज़ा। लेकिन एक बात जो आपने कही, वो हम ये तो नहीं कह सकते कि सूबे और वफाक में टकराव शुरू हो गया है, लेकिन लामौला जब सिंध का चीफ एग्जीक्यूटिव कहता है कि हमें प्रॉपर तरीके से जो इंटेलिजेंस है वो शेयरिंग नहीं की जाती, बताई नहीं जाती, ये एक माना जाता है, एक परसेप्शन है कि वफाक का सिंध के सिक्योरिटी पे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो जो भी वफाकी इदारे हैं, और सिंध के सीएम का ये काउंटर अटैक। तो क्या ये हम एज ए जर्नलिस्ट ये कह सकते हैं कि
پروونشل اور جو فیڈرل ادارے ہیں اور جو حکومتیں ہیں وہ ایک پیج پہ نہیں ہیں ان دس ریگارڈ؟ دیکھیں نا، میرا خیال ہے کہ سی ایم صاحب نے کس زمن میں کہا ہے وہ تو وہی کلیئر کر سکتے ہیں، لیکن جو بظاہر نظر آتا ہے کہ اس کا جو اشارہ تھا وہ سندھ پولیس کی طرف تھا۔ سندھ پولیس میں بھی بہت سارے ایسے ادارے ہیں، انٹیلیجنس ادارے، جو مختلف اس پہ کام کرتے ہیں، رپورٹس دیتے ہیں، جیسے کہ اسپیشل برانچ ہے، اور اسپیشل برانچ آلریڈی 2-3 دن پہلے مختلف رپورٹ دے چکا ہے، جیسا کہ کورٹس کا اس میں حوالہ ہے، سپریم کورٹ رجسٹری ہو، ہائی کورٹ ہو، سٹی کورٹ ہو، سندھ سیکریٹریٹ ہو، مطلب جو بھی ہمارے انسٹیٹیوشنز ہیں، جی بالکل، تو اس کے حوالے سے وہ رپورٹ دے چکے ہیں اپنی اسپیشل برانچ والے۔ اب اس کو سیکورٹی بڑھانا، سیکورٹی کو ٹھیک طرح سے جو ہے وہ مینیج کرنا، یہ سندھ پولیس اور سندھ گورنمنٹ کا کام ہے۔ سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ ڈائریکشن دے گی، ظاہری بات ہے پولیس کو جو ضرورتیں ہیں ان کے پاس اگر نہیں ہیں تو اس کو سندھ گورنمنٹ پوری کرے گی، اور یہ کام سندھ پولیس کا ہے کہ اداروں کو جو ہے سیکورٹی ٹھیک طرح سے پرووائڈ کرے اور تحفظ فراہم کرے۔ دوسری بات میں آپ کو بتاؤں اس پروگرام کے توسط سے کہ بڑی جو خامی ہے یہاں پہ، ہزاروں پولیس اہلکار جو ہے وہ ایم این ایز، ایم پی ایز، سینیٹرز، وزراء اور باثر جو بیوروکریٹس ہیں ان کو اور ان کے رشتہ داروں کو ہزاروں پولیس اہلکار دیے گئے ہیں، جس کی وجہ سے جہاں بھی آپ دیکھیں گے نا، مثلا جہاں 200 پولیس اہلکاروں کی ضرورت ہے وہاں پہ 100 ہے، جہاں پہ 150 کی ضرورت ہے وہاں پہ آپ کی 70 ہے۔ تو آٹومیٹک جو ہے وہ سیکورٹی خدشات بڑھ جاتے ہیں۔ جب آپ ضرورت 200 کی ہو اور آپ 100 لگائیں گے تو آٹومیٹک جو ہے معاملہ جو ہے ڈسٹرب ہوگا، اور میرے خیال میں اب سندھ گورنمنٹ کو فوری طور پہ یہ کرنا چاہیے، اور سندھ پولیس کو جو غیر ضروری سیکورٹی لوگوں کو دی گئی ہے صرف شو اپ کرنے کے لیے، فوری طور پہ واپس کر کے اور حساس مقامات جو ہیں خاص کر ان کی سیکورٹی بڑھائی جائے، تاکہ پبلک بھی جو ہے وہ سکون سے رہ سکے اور خدا نخواست کوئی ایسا واقعہ بھی نہ ہو دہشت گردی کا، جس کو یہ اس حوالے سے ایک مجھے ابھی شیئرنگ ہوئی ہے، معلومات کا فلو آ رہا ہے تو موضوعات بہت ہے، لیکن سندھ ہائی کورٹ میں سندھ پولیس کے ایک ذمہ دار ایس ایس پی نے اپنا اسٹیٹمنٹ سبمٹ کرایا ہے کہ اگر ہمیں آپ انسٹرومنٹس اور ٹولز اور ہتھیار لیٹسٹ دیں گے تو ہم 6 مہینے میں جو ہے ڈکویسٹ ہیں ان کے خاتمہ کر دیں گے۔ اور اسی حوالے سے وفاقی ہوم سیکریٹری اور پروونشل ہوم سیکریٹری کو نیکسٹ ہیئرنگ پہ عدالت نے طلب بھی کیا ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو جوڈیشل ایکٹیویزم ہے اور پولیس افسران کی جو ڈیمانڈس ہیں ان حوالے سے کوئی امپرومنٹ کے چانسز ہیں؟ دیکھیں، میں آپ کو خادم صاحب عرض کروں کہ پہلے تو پولیس کے پاس جو ہتھیار ہیں وہ ناقص ہیں، اور جو سیکورٹی کے مطلب جو بھی آلات آتے ہیں ہتھیاروں سمیت آپ کی مطلب چیزیں اس میں آ جاتی ہیں، وہ ٹوٹلی ناکارہ ہے۔ جیسا کہ آپ کو یاد ہے کہ غلام حیدر جمالی جو آئی جی سندھ صاحب کا، اس کے دور میں جو ہتھیار اور گاڑیاں بختر بند پرچیز کی گئی تھی، اس کا کیس جو ہے وہ نیب کے پاس ابھی تک چل رہا ہے، اور وہ جو ہے وہ بالکل ناقص اور مہنگے ریٹوں میں غیر معیاری چیزیں خریدی گئی تھی۔ اسی کی وجہ سے شہادتیں بھی، اسی کی وجہ سے بہت سارے ہمارے پولیس اہلکاروں کی شہادت ہوئی ہے، اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے، ان کی بہت بڑی قربانیاں ہیں۔ اور میرا خیال ہے کہ سندھ گورنمنٹ کو اب جو ہے سنجیدگی سے اس معاملے کو لینا چاہیے، اور اصل جو وجہ ہے میں آپ کو بتاؤں وہ ہے بیسیکلی کرپشن۔ ہمارے یہاں ہر ادارے میں کرپشن جو ہے وہ نس نس میں بھر چکی ہے، ہر ادارے میں۔ مثلا جیسے سیکورٹی آلات کے حوالے سے اسپیشل برانچ رپورٹ جاری کی، ہر سال اس کی بجٹ رکھی جاتی ہے کہ یہ سیکورٹی آلات ہمارے پاس موجود ہیں، ان کو ہمیں مینٹین کرنا ہے۔ اب مینٹین کرنے والی جو بجٹ ہے وہ بجٹ کون کھاتا ہے سب کو پتہ ہے، اور کون وہ کیسے وہ استعمال ہوتی ہے۔ غلط استعمال ہونے کی وجہ سے یہ بیسیکلی مسائل درپیش آ رہے ہیں۔ اس کو گورنمنٹ کو سنجیدہ لینا چاہیے، کیونکہ یہ عوام کے جان مال کا جو امان کے حوالے سے مسئلہ ہے۔ آپ جیسے جو باخبر لوگ ہیں اور زیرک لوگ ہیں ابڑو صاحب، ان کا کہنا ہے کہ یہ جو مہنگائی ہے اور دوسرے مسائل ہیں، آپ نے بھی کہا کہ ان کا بنیاد جو ہے وہ کرپشن ہے، تو یہ کرپشن کی کہانیاں تو 15 برس سے چل رہی ہے، پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ بھی چل رہی ہے ساتھ ساتھ، تو لامحالہ اس کا انجام کیا ہوگا، کیسے جا سکتا ہے؟ ادارے پورے غیر فعال، نیب کو غیر فعال کر دیا گیا ہے،
جو پہ چیک اینڈ بیلنس رکھتے ہیں، تو اس سوسائٹی کا کیا آپ دیکھیں بیسیکلی جیسا کہ نیب کا جو ہے ایکٹ لایا اس گورنمنٹ نے، جو پی ڈی ایم گورنمنٹ ہے جی، تو بیسیکلی ان کا الزام یہ تھا کہ نیب جو ہے وہ انتقامی کارروائیاں کرتی تھی، نیب جو ہے مختلف سیاستدانوں اور مختلف لوگوں کے خلاف استعمال ہوتی تھی۔ اب دیکھیں اس میں نیب کا تو قصور نہیں ہے، میرے خیال میں اس ادارے کو امپروو کرنے کے بجائے، اس میں بہتری لانے کے بجائے اس کو ختم کر دیا گیا، جیسا کہ ختم ہے ابھی تقریباً، غیر فعال ہے۔ ایک بڑا المیہ ہے اس ملک کا کہ 50 کروڑ تک کوئی کرپشن کرے تو ہاتھ نہیں ڈال سکتی نیب، 50 سے اوپر جائے تو پھر ہاتھ ڈال سکتی ہے۔ اور جیسا کہ اینٹی کرپشن ہے جو صوبوں میں کام کر رہی ہے، اینٹی کرپشن جو ایک منسٹر کے، ایک وزیر کے، ایک صلاحکار کے ماتحت ہوتی ہے، اور جو اس کا چیئرمین ہوتا ہے وہ 20ویں 21ویں گریڈ کا افسر ہوتا ہے جو سیکریٹری ہوتا ہے۔ اب مجھے پتا ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ اس 20ویں 21ویں گریڈ کے افسر کی کیا جرت ہے کہ کسی پولیٹیشین، کسی بااثر آدمی میں ہاتھ ڈالے، اس کے خلاف جو ہے وہ کرپشن کا کیس بنا ہے۔ وزیر، مشیر، سردار، امیر، جو بھی بااثر لوگ ہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہے نا۔ دوسری چیز یہ ہے، یا تو نیب کی طرح اینٹی کرپشن کو بھی فل فلیج کیا جائے اور اس کا ایک ریٹائر جو ہے جسٹس ٹائپ جیسے نیب میں سلسلہ تھا، اس کا ایک لا چینج کر کے، اس کا ایکٹ چینج کر کے لایا جائے نیا، اور اس کو فل فلیج کیا جائے کہ وہ آسانی سے اس کو رسائی ہو، اس میں ڈر اور خوف جو ہے وہ ٹرانسفر والا، اور اس کو سائیڈ لائن، کھڑے لائن جس کو کہتے ہیں لگانے والا افسر کو خوف نہ ہو تو بہتری آ سکتی ہے۔ باقی تو ممکن نہیں ہے، آپ کے سامنے ڈیلی اربوں روپے کی کرپشن ہوتی ہے، اور بہت سارے ادارے ڈیلی جو ہیں وہ ایکسپوز بھی ان کو کرتے ہیں، لیکن میرے خیال میں شاید فی الحال تو ایسی سچویشن نظر نہیں آ رہی۔ عبدو صاحب، یہ جو پی ٹی آئی کی قیادت ہے، عمران خان وہ تو بنکر نما زمان پارک میں ایک گھر میں خود بیٹھے ہیں، لیکن خود کی ضمانتیں کرا رہے ہیں اور کارکنان کے لیے جیل برو تحریک کا اعلان کر دیا ہے، جس میں شاہ محمود قریشی، اسد عمر اور دوسرے جو ہے وہ انہوں نے گرفتاریاں بھی پیش کی ہیں۔ تو اس کا آپ کو فیوچر کیا برائٹ نظر آ رہا ہے، بلائنڈ نظر آ رہا ہے؟ کیا سچویشن ہے کیا بلا؟ دیکھیں بیسیکلی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان میں عمران خان کی بہت بڑی پاپولرٹی تھی اور ہے، لیکن عمران خان کی جو اسٹریٹجی ہے وہ شروع دن سے صرف ہمیں نہیں، بہت سارے لاکھوں لوگوں کو سمجھ میں ہی نہیں آ رہی کہ آخر وہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں۔ صوبائی پنجاب صوبے میں جو ہے انہوں نے گورنمنٹ اپنی ختم کی، پھر جو ہے وہ KPK میں ختم کی، پریشر ڈالنے کی یہ کوشش کر رہے ہیں تاکہ الیکشن ہو۔ سپریم کورٹ نے بھی نوٹس لے لیا ہے، یقیناً سپریم کورٹ اس معاملے کو سنجیدگی سے دیکھ رہی ہے اور دیکھے گی، کیونکہ ملک کی ایک بہت بڑا ایک ایشو ہے، جینین ایشو ہے۔ باقی جب تک جیسا کہ اس کا جیل برو تحریک کا جو تعلق ہے، میرے خیال میں دیکھیں یہ پریشر تب ڈیولپ ہو سکتا ہے کہ کم سے کم 30 سے 40 ہزار جو ہے 50 ہزار کے لگ بھگ گرفتاریاں ہوں، 500 400 200 ابھی تک میرے خیال میں 100 کے لگ بھگ جو ہے کوئی گرفتاریاں ہوئی ہیں، تو اس سے اتنا جو ہے گورنمنٹ پہ پریشر ڈیولپ نہیں ہوگا، ایسا پریشر ڈیولپ نہیں ہوگا۔ بالکل، کم سے کم جو ہے اس پہ میرا خیال ہے کہ 25-30 ہزار گرفتاریاں ہوں، تب جا کے گورنمنٹ پہ پریشر ڈیولپ ہوگا۔ باقی تو فی الحال تحریک انہوں نے شروع کی ہے، دیکھتے ہیں کہ کہاں تک تحریک پہنچتی ہے۔ ویورز، آج کے دن محمد علی عبدو صاحب جو سینئر جرنلسٹ ہیں، ان کا سچویشن پہ کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کو مزید میسو اسٹائل میں، میسو انداز میں گرفتاریاں دے کر حکومت کو پریشرائز کر کے ہی اپنا ایجنڈا، اپنا مقصد حاصل کرے گی۔ اور اس کے علاوہ محمد علی عبدو صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ سندھ میں جو سیکورٹی کی صورتحال ہے وہ کوئی اطمینان بخش نہیں ہے، اور سندھ میں جو کرپشن کی کہانیاں ہیں وہ بھی جوں کہ توں چل رہی ہیں، جس کے وجہ سے عوام پہ مہنگائی کا بوجھ بڑھ رہا ہے، بار بڑھ رہا ہے، اور مہنگائی کا جو ریشو ہے وہ مزید پریشانیوں کا سبب بن رہا ہے۔ تو آج کے قسط میں اتنا ہی کافی ہے۔ اپنا اور گرد و نواح کا خیال رکھیں۔ اللہ حامی و ناصر ہم سب کا۔